अस्सलाम वालेकुम जी। वो भी क्या दिन थे जब पीरदी के पास जिन थे। जिन तो खैर अब भी हैं उनके पास और मौक्कलीन भी हैं, लेकिन अब लगता है कि उनके मौक्कलीन और जिन्नात जो हैं वो कोह काफ की तरफ चले गए। हम भी कोह काफ की तरफ गए, रास्ते में से मुड़ के वापस आना पड़ गया। ठीक है, अच्छा जी। बहरहाल आज जो है वो शहजाद अकबर साहब भी एक जिन थे जो कि अता किए गए थे इमरान अहमद खान नियाज़ी को जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने इमरान खान साहब की हुकूमत आने के बाद उनसे मुलाकात फरमाई और उन्हें कहा कि आपसे नवाज़ शरीफ साहब काबू नहीं आ रहे, शहबाज शरीफ साहब काबू नहीं आ रहे, मैं आपको एक ऐसा हीरा दूंगा कि वो हीरा जो है वो किस तरह इनकी करप्शन को निकाल के बेनकाब करेगा। आप हैरान दंग रह जाएंगे, हैरान व परेशान हो जाएंगे। तो इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब को जनरल ये जो शहजाद अकबर साहब जो है वजह मुँह वाला है वो भेजा गया। शहजाद अकबर साहब मिले इमरान खान साहब ने पहल तो उनको कोई लिफ्ट नहीं करवाई और शहजाद अकबर साहब का ख्याल था कि ये फ़ौज ने उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने उनके ऊपर अपना एक जासूस लगाया है तो इससे बातें शेयर नहीं करनी। फिर शहजाद अकबर साहब जो थे इन्होंने कमालात दिखाने शुरू कर दिए और कमालात जो होते हैं वो एक ही होते हैं। मैंने इस मौजू पे आज एक और भी व्लॉग करना है। कमालात जो हैं वो वही होते हैं जो इमरान अहमद खान नियाज़ी को राज़ी करने के लिए मीडिया पे दिखाए जाएं। जो शख्स जो है जो अपने लीडरों को गालियां सिखाए कि आपने ये गाली देनी है और फिर जब वो उसकी जो लीडर है वो टीवी के ऊपर बैठ के मुखालफिन को वो गालियां दे और उसको वो थम्स अप का मैसेज भेजे व्हाट्सएप के ऊपर, तो इससे आप उसकी ज़हनी सतह का और घटियापन का और गलाजत का अंदाज़ा फरमा सकते हैं। और ये बाकायदा मुझे बात जो थी एक बहुत बड़े अफसर ने बताई जो कि इमरान खान साहब की काबीना में भी बैठा करते थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप अबलागियात के इतने माहिर हैं तो आपको पता है इसकी नज़ाकत का, तो ये जो टीवी पे बैठ के कर रहे होते हैं, ये जो बदजुबानी कर रहे होते हैं, आर्गूमेंट भी दिए जा सकते हैं और अच्छे आर्गूमेंट दिए जा सकते हैं, तो आप जो है वो उनको ये बताते नहीं हैं क्योंकि आपकी तो पोजीशन है ये बताना। कहते जी हमने क्या बताना है, वो हमें बताते हैं। वो इन लोगों की मीटिंग बुला लेते हैं, हम भी बैठे होते हैं, वो फिर बताते हैं अपने कि फ़लाने डॉगी तुमने आज जाना है, किस प्रोग्राम में जा रहे हो, वो बताता है जी मैं इन 2-3 प्रोग्रामों में जा रहा हूँ, फ़लाँ के प्रोग्राम, अच्छा तुमने वहाँ पे जाके आज ये बात करनी। और आप अगर उस ज़माने के प्रोग्रामात टीवी के करंट अफेयर के निकाल के देख लें तो वो लोग 3-4 प्रोग्रामों के अंदर एक ही सबक पढ़ के जाया करते थे जो वो सुनाया करते थे। ठीक है ना, 12 मौसमों को डिफेंड करने वो एक खातून आ गई थी ना, तो उसने बाकायदा 12 मौसम गिन के बताने शुरू कर दिए थे। ये इस तरह के नमूने जो थे वो इमरान अहमद खान नियाज़ी ने सियासी कायदीन बना दिए थे जिन्होंने अमूर हाय ममलकत चलाने थे। हाय 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 हाय, अमूर हाय ममलकत, हाय 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 हाय। तो बहरहाल जनाब जब शहजाद अकबर साहब को इमरान खान की इस कमज़ोरी का पता चला तो शहजाद अकबर साहब ने प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट यानी कि वजारत इत्तलात के अंदर जो एक कमरा बना हुआ है, जो हॉल बना हुआ है जहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी होती है, वो परमानेंटली बुक करवा लिया कि इत्थे मैं बैठा करा। शहजाद अकबर साहब साथ के पीटीआई के 2-3 मिनिस्टर लेके बैठते और रोज़ाना तोता मैना की एक नई कहानी कढ़ के सुनाते और बताते कि जी इतने करोड़ इतने अरब डॉलर का हमने सुराग लगा लिया है जिसकी मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ये पैसा बाहर लेके गए थे और हम इसके ख़िलाफ़ मुकदमा करने जा रहे हैं। अब मसला ये है कि शहजाद अकबर की तोता मैना की कहानियाँ जो थीं वो आगे नहीं हो रही थीं, वो मुकदमात में नहीं ढल रही थी। तो फिर शहजाद अकबर साहब ने एक 74 वाले जो हैं वो चुन के FIA के अंदर आला ओहदों के ऊपर मुसल्लत किए, नहीं थे तो भर्ती कर लिए और भर्ती करने के बाद फिर उन्होंने जो गुल खिलाए उनमें से आज एक शगुफ़ा जो था वो सरे राह फूट पड़ा है और फूट के जनाब उसमें से गलाजत निकली है
اور وہ غلاظت جو ہے وہ شہزاد اکبر کے غلیظ منہ کے اوپر مزید ملی گئی۔ انہوں نے ایک مقدمہ گھڑا شہزاد اکبر صاحب نے کہ جناب اپنا شہباز شریف صاحب کے صاحبزادگان جو ہیں انہوں نے پاکستان کے اندر سے پیسے باہر لے کے گئے اور پھر وہ منی لانڈرنگ کر کے واپس لائے، پیسے سمگل ہوئے، ریمیٹنسز کی شکل میں واپس آئے، اور اس کے لیے انہوں نے اپنی کمپنی کے بہت سارے اکاؤنٹس کا استعمال کیا، اور وہ تمام اکاؤنٹس جو تھے وہ کمپنی کے چھوٹے ملازمین کے نام پہ تھے، اور انہوں نے وہ کسی صدیق پین یا اس طرح کے لوگوں کے نام بھی ڈکلیئر کر دیے، پھر جس کو عمران خان نے اپنی سوشل میڈیا سے ایک کلیشے بنا دی۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے وہ گنتی کرتے کرتے کہا کہ 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ ہوئی ہے۔ عمران احمد خان نیازی نے اپنے ہر جلسے کے اندر سٹیج پہ کھڑے ہو کر اس بات کو دہرایا اور گویا اس کو ایک حقیقت ثابت کر دیا کہ شہباز شریف نے اور ان کے دونوں صاحبزادگان سلمان شہباز اور حمزہ شہباز، انہوں نے جناب مل کے تو 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ان کی شوگر مل تھی، شوگر مل کے ملازمین کے انہوں نے اکاؤنٹ برآمد کر لیے، ان اکاؤنٹس کے اندر جبکہ ان ملازمین کی تنخواہیں بقول ان کے ان ملازمین کی تنخواہیں کسی کی 30,000، کسی کی 40,000، کسی کی 50,000 تھی، لیکن ان کے اکاؤنٹس کے اندر کروڑوں کی ٹرانزیکشنز تھیں۔ اچھا، اب اگر میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک معمول کا کام ہے بزنس کے اندر، خاص طور پہ جو قوانین اس وقت ایگزسٹ کرتے تھے جب یہ ٹرانزیکشن ہوئیں، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بزنس مین جو تھے وہ ٹیکس بچانے کے لیے اس طرح کی حرکات کیا کرتے ہیں، اس میں منی لانڈرنگ والی کوئی بات نہیں ہے، اپنے ہی پیسے ہوتے ہیں۔ جس طرح افغانستان جانے والی چینی بھی اپنی ہی ہوتی ہے اور واپس آنے والی چینی بھی اپنی ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن واپس جو آ رہی ہوتی ہے وہ امپورٹ ہو رہی ہوتی ہے، اس کے اوپر سبسڈی کھائی جا رہی ہوتی ہے، اور جانے والی ہوتی ہے وہ ایکسپورٹ ہو رہی ہوتی ہے، اور بعض اوقات صرف کاغذات میں ایکسپورٹ ہوتی ہے اور امپورٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو قانون ہوتا ہے اس کے مطابق ہو رہا ہوتا ہے، وائلیشن ہو، قانون کی خلاف ورزی ہو، لیکن یہ اس طرح کا بھی کیس نہیں تھا۔ کچھ نہیں ملا شہزاد اکبر موتے منہ والے کو، کینیڈین نیشنل کو کچھ نہیں ملا، نتیجے اور قبضہ گروپ بھی ہے ویسے بائی دا وے یہ گجر خان کا، کچھ نہیں ملا، تو ایف آئی اے کے افسروں کو اپنی مرضی کے افسر لیے ایسٹ ریکوری یونٹ کے نام کے اوپر یہ گینڈا جو تھا وہ ایف آئی اے کے اندر گھس گیا، اور اس نے ایف آئی اے میں اپنے ہم مسلک اور اپنے مرضی کے افسران کا تعین کروایا، جو ابھی تک قابض ہیں ویسے بائی دا وے، ان عہدوں کے اوپر ان کو کسی نے ہٹایا نہیں ہے۔ یہی چاچو کی کمزوری ہے جس کے اوپر ہم وقتاً فوقتاً تنقید نگاری کرتے رہتے ہیں۔ تو خیر جناب، جب چلان پیش ہوا تو وہ 6 کروڑ روپے کا چلان تھا کہ 6 کروڑ روپے کی منی لانڈرنگ ہوئی ہے۔ عمران احمد خان نیازی نے آج تک، اور آج مجھے دکھ ہوا، ابسا کومل صاحبہ جو ہیں وہ ایک ٹی وی اینکر ہیں، پہلے نیوز کاسٹر رہی ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے بڑی تکلیف کے ساتھ کہ جناب کس طرح سلمان شہباز صاحب کو بری کر دیا گیا ہوا ہے۔ 6 کروڑ کا کیس جو ہے اس کو پہلے 16 ارب کی کھپ ڈال کے انہوں نے رولا ڈالا، روندا، اور جناب میرا مطلب ہے کہ زبان زدے عام کر دیا، اپنے یوتھیوں کو رٹا دیا کہ 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ ہوئی ہے۔ لیکن انہی کے دور کے اندر، بعد کے نہیں، انہی کے دور کے اندر ایف آئی اے نے جو وہ کیس فائل کیا اس میں صرف 6 کروڑ روپے کا ذکر تھا۔ اب 6 کروڑ روپے کہاں اور 16 ارب روپے کہاں؟ یعنی 6 کروڑ کا الزام لگایا، وہ الزام ثابت نہیں ہو سکا کہیں کے اوپر بھی کہ وہ جو اکاؤنٹ انہوں نے پکڑے اور جن کو انہوں نے شہباز شریف یا حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کے اکاؤنٹس ڈکلیئر کیا، وہ لوگ جو تھے ان کا تعلق اسٹیبلش کرنا تھا نا، کہ یہ دیکھیں یہ ان کے ملازم ہیں، یہاں سے ان کو تنخواہ مل رہی ہے۔ وہ تھے ہی نہیں، ٹھیک ہے، وہ تو ان میں سے تو 2 ڈیلر نکل آئے، جو کہ ڈیلر نے جب چینی لینی ہوتی ہے شوگر مل سے تو وہ اس کے لیے جو پیسے ایڈوانس میں مل کو جمع کرواتا ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر چینی جو ہے شوگر مل کے ویئر ہاؤس سے، گڈاؤن سے ریلیز ہوتی ہے، یہ تو اس کا ریکارڈ تھا۔
اور انتہائی نالائق قسم کا کوئی انویسٹیگیشن افسر تھا جس سے پورا کیس جو تھا وہ گریسپ نہیں ہو سکا، اور شہزاد اکبر صاحب کی اس کے اوپر کم از کم کوئی آدھی درجن کے قریب پریس کانفرنسیں ہیں اور کئی گھنٹوں کا ایئر ٹائم ہے جو انہوں نے میڈیا کا کھایا اور پروپیگنڈا کیا، اور کالے اور سفید کاغذ جو تھے وہ انہوں نے ہوا میں لہرائے۔ تو بہرحال آج اس کیس کا دیہانت ہو گیا ہے، اور اس دیہانت کے نتیجے کے اندر جو ہے حمزہ سلمان شہباز صاحب جو ہیں، سلمان شہباز صاحب کی بریت بھی ہو گئی ہے، کیونکہ وہ ایف آئی اے سے جب پوچھا گیا کہ پائن جس بندے کا اکاؤنٹ آپ اٹھا کے لائے ہیں کہ انہوں نے یہ پیسے جو ہیں ان کے اکاؤنٹ میں یہ پیسے آئے اور انہوں نے ان کو جمع کروائے، اس کا ان سے تعلق ثابت کر دیجئے کہ یہ ان کے ملازم تھے، تبھی ہم سمجھیں گے، یا ان کے بینیفیشری تھے۔ تو ملازمت تو ثابت نہیں ہو سکی۔ انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں یہ کتنی ٹرانزیکشن ان کو کرنی، ماما وہ چینی خرید رہے ہیں، انہوں نے ٹرانزیکشن کرنی ہے۔ وہ بندے نے آ کے ٹی وی میں تو خیر اس کو نشر نہیں کیا کسی نے، لیکن سوشل میڈیا پہ کہہ دیا کہ میں ڈیلر، شوگر ڈیلر ہی گا، اور پچھلے کم از کم 3 دہائیوں سے اس شہر کے اندر شوگر ڈیلنگ کا کام کر رہا ہوں۔ یہ شوگر ڈیلر وہ ہوتے ہیں جو شوگر ملوں سے چینی خریدتے ہیں اور آگے منڈی کے اندر آڑتی کو سپلائی کرتے ہیں، اور انہی کے اوپر شوگر ملیں چلتی ہیں۔ ان میں سے بعض لوگ اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں کہ وہ شوگر ملنا ہی خرید رہے ہیں دن، ٹھیک ہے، ان کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے، یا یہ اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ پیسے کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، اور ان کا کمیشن جو ہوتا ہے، آپ ان کو کمیشن ایجنٹ نہیں کہہ سکتے، یہ ان کا مارجن جو ہوتا ہے، ان کا پروفٹ جو ہوتا ہے وہ چند پیسے پر کے جی ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ کھیل ٹنوں میں رہے ہوتے ہیں تو لہذا ایک ٹرانزیکشن میں ہی ان کے کئی لاکھ کئی کروڑ روپے جو ہے وہ پروفٹ کی شکل کے اندر آ جاتے ہیں، تو وہ پیسے کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا بھائی نا میرا کاروبار ہی ہے اور میں کاروبار کر رہا ہوں، میں ادھر سے شوگر لے کے منڈی کے اندر جو ہے وہ ڈیلر کو سپلائی کرتا ہوں، اپنا آڑتی کو سپلائی کرتا ہوں۔ تو یوں اس غبارے میں سے ہوا نکل گئی، اور گویا اب سلمان شہباز صاحب کو مزید انرجی مل گئی ہے کہ وہ زیادہ انرجی اور شرطیہ نئے پرنٹوں کے ساتھ اپنی کزن مریم نواز شریف صاحبہ کے اوپر حملہ آور ہو سکے۔ اور سلمان شہباز بائی دا وے درے کا پستول ہے، آگے کو نہیں چلا تو پیچھے کو تو چل ہی جائے گا، ٹھیک ہے، یہ وہ والا درے کا پستول ہے کہ جو ہمیشہ اپنوں کے اوپر چلتا رہتا ہے۔ اور دیکھیے گا کسی بھی دن آ کے وہ ایسی ٹویٹ فرمائیں گے کہ اس کے بعد پی ٹی آئی کو پی ایم ایل این کے خلاف کوئی سوشل میڈیا کیمپین کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ سلمان شہباز صاحب کو دکھ یہ ہے کہ جو پولیٹیکل جو سیاسی وراثت ہے وہ ساری کی ساری مریم نواز شریف کے ذریعے شریف خاندان سے باہر نکل جائے گی، کیونکہ وہ تو صفدر عوان صاحب کے گھر میں چلی جائے گی نا پھر۔ تو اس دکھ کا وہ اظہار وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں، حالانکہ ابا پرائم منسٹر کا جھوٹا لے بیٹھا ہے، لیکن سلمان کا دکھ جو ہے نا وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ اور ظاہر ہے کہ نیچرل ہے، ہم اس پہ کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن بیان کر سکتے ہیں آپ کو۔ سلمان شہباز صاحب کو اس کی بریت بہت بہت مبارک ہو۔ مبارک کہنے کا میرا مطلب ایک کیس جو ہے وہ جعلی کیس آپ کے خلاف سیاسی بنیادوں پہ بنایا گیا، خارج ہو گیا۔ امید ہے کہ وہ آئندہ بولتے ہوئے اور خاص طور پہ سوشل میڈیا کی ٹویٹ لکھتے ہوئے وہ اور ان کی مسز دونوں احتیاط فرمائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔